नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम एक वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर हैं और हम जो है अभी आपको अपने टॉपिक के मुतालिक बताते हैं। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे मकसूदा नकवी साहिबा का, जिन्होंने हमारे साथ जो है अयाम अज़ा जो है वो हमारे साथ मना रही हैं और हम उनकी गुफ्तगू से जो है वो बहुत इल्म हासिल कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा करबला मौजज़ाए मोहब्बत अखलाक व इंसानियत। और इसको शुरू करने से पहले हम मकसूदा की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मकसूदा, आप हमारे साथ शामिल हुई और हमारा चूँकि करबला जो है वो हमारे लिए दरसगा है, तो हम उससे अखलाक व इंसानियत सीखते हैं, मोहब्बत सीखते हैं और हम चाहती हूँ कि हम उसको एक्सप्लोर करें उस पहलू को करबला के। तो आप हमें ये बताइएगा कि ख़ानदान में जो है वो एक दूसरे की कदरदानी, एहसास व परवाह जो होती है, इससे जो अल्फाज और जो अशार जो कुछ बातें मिलती हैं, ये आपको हमें करबला के हवाले से इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बानिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुह। पहले तो सिस्टर सहर में आपको और जितने भी देखने वाले हैं सबको ताज़ियत पेश करती हूँ। और जो अब हम ऐसे अयाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही अहम अयाम है इमाम के, और अब हम जब थोड़ा सा सिस्टर सहर हम आते हैं करबला की तरफ और हम करबला के इखलाक को देखते हैं, तो इससे पहले कि थोड़ा सा हम करबला के इखलाक को देखें, ज़रा सा अगर हम सिस्टर सहर अगर हम कुरान की तरफ आते हैं ना, तो कुरान जो है ये जो जैसे अभी आपने कहा कि मोजज़ा है मोहब्बत जो है, तो कुरान जो है इस बात को पहले से हमें बयान कर चुका है। अगर हम कुरान खोलते हैं ना, आप देखेंगे कुरान ने कितने रिश्तों की बात की है। सिस्टर साहब, जो रिश्ते हैं, जो एहतराम है हमारे लिए, उसको किस तरह से कुरान ने बयान किया है। और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम, इस चीज़ इससे पहले कि मैं ख़ानदान और फैमिली और मोहब्बत की तरफ आऊँ, थोड़ी सी ये चीज़ ज़रूर कहूँगी सिस्टर साहब कि अगर हम कुरान की तरफ आते हैं ना, तो कुरान हमें मोहब्बत की तरफ और इस चीज़ की तरफ लेकर जाता है। और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जितने भी हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम थे, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, वो ज़ात हैं जो सबसे पहले कुरान पे अमल करते हैं। और अगर हम देखा जाए तो इसलिए उनको कुरान नातिक कहा जाता है कि वो दूसरे कुरान है जो हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम ख़ानदान की तरफ, फैमिली की तरफ आते हैं, तो कुरान हमें बताता है। सिस्टर सहर, अगर हम कुरान की आयतें खोल के पढ़ते हैं ना, जैसे सूरह अहज़ाब हमने खोल ली या सूरह नूर हमने खोल लिया, तो वहाँ पर परवरदिगार आलम ने सबसे पहले हमारे लिए महरम रिश्तों की बात की है। जब महरम रिश्तों की अल्लाह ने बात की है ना, तो बताता है तुम्हारे लिए कौन-कौन से रिश्ते महरम हैं। यानी अगर तुम्हारा मामू है, चचा है, भाई है, सारे रिश्ते बता दिए हैं, या तुम्हारी बहन है, ये सब क्या है, तुम्हारे लिए महरम रिश्ते हैं। क्योंकि अल्लाह को है ना रिश्तों से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत, शफ़क़त और एक दूसरे का जो ख़्याल करें, एक दूसरे को जोड़ के रखें। तो यहाँ पर अल्लाह हमें सिखाता है। और फिर एक और कुरान की आयत बताती हूँ सिस्टर सहर, बहुत बहुत ही प्यारी आयत है कुरान की। वो खुदावंद आलम खुद कहता है, यकीनन आपने पढ़ा होगा सूरह नूर में भी, ये भी हमें मोहब्बत की तरफ लेकर आते हैं। सूरह नूर की जब हम आयत पढ़ते हैं ना, तो सूरह नूर में एक आयत है। वो कौन सी आयत है? वो ये है कि लोगों, जब अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं चली जाती हूँ, तो मैं आपको अपने घर की चाबी दे देती हूँ, तो कुरान कहता है कि ये दोस्ती है। ये दोस्ती है ना, ये अच्छी है। और कुरान कहता है कि आप मेरे घर में बगैर इजाज़त के खाना खा सकते हैं। और सिस्टर सहर, ये जो मोहब्बत कायम करनी है ना, इसके लिए भी कुरान ये कहता है कि कौन-कौन से ऐसे घर हैं जिसमें आप बगैर इजाज़त के खाना खा सकते हैं। सबसे पहले वही बताता है, आप अपनी बहन के घर पे, अपने भाई के घर पे, अपने चचा के घर पे, अपनी फूफो के घर पे, अपनी खाला के घर पे आप जो है वो बगैर परमिशन के खाना खा सकते हैं।
یہ جو بتایا گیا ہے کہ تم ان کے گھر میں جو ہے بغیر پرمیشن کے کھانا کھا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گھر کی اور خاندان کی اور ہماری جو فیملی ہے اس کی اتنی بڑی ویلیو ہے، خاندان کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت اور احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتاتا ہے قرآن۔ تو ہم جب سب سے پہلے دیکھتے ہیں سسٹر تو ہمیں نظر آتا ہے جو قرآن نے بتایا۔ پھر جب ہم کربلا کی طرف آتے ہیں نا تو کربلا میں بھی ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اگر ہم کربلا میں آتے ہیں اور کربلا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے اور کس انداز میں پیش آتے تھے تو ہمارے لیے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کہتی ہوئی جاؤں گی سسٹر سحر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو امام حسین ہمارے لیے وہی کہتے ہیں، ایک تو امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کو نجات دینے والے ہیں، دوسری یہاں پر جب ہم چیز دیکھتے ہیں کہ امام حسین ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے امام حسین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر امام حسین ایک اور چیز بھی ہمیں سکھاتے ہیں، کربلا کے جب ہم میدان میں آتے ہیں تو امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کس انداز میں اور کس طریقے سے اور کس طرح سے تمہیں بولنا چاہیے، سب امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں سسٹر سحر بہت خوبصورت آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر امام حسین کی باتیں کی جا رہی ہے، تو جہاں پر آج ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی باتیں کی جاتی ہے تو یہاں امام حسین علیہ السلام کا وہ حسنہ، وہ اخلاق، وہ باتیں جو اپنی فیملی کے ساتھ، جس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا، جس انداز میں وہ رہتے تھے، جس طرح انداز سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہتے تھے، اس چیز کو بھی ضرور ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں جب ایک اور چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا کربلا کی طرف جائیں اور ہم کربلا کے اندر دیکھیں تو صحیح کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے امام حسین رہتے تھے، یا کربلا کے اندر میں اس سے پہلے کہ میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی جس طرح سے ان کا طریقہ تھا، ان کا رویہ تھا بیوی بچوں کے ساتھ، میں اس سے پہلے کہ امام حسین کی طرف آؤں میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گی سسٹر سحر کہ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کربلا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے، کچھ ایسے خاندان، کچھ ایسی فیملیز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئی تھی۔ بنی ہاشم بھی تھے اور ہم سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ بنی ہاشم بھی تھے اور بنی ہاشم کے بغیر بھی تھے، اور کافی ایسی فیملیز تھی۔ میں نے ابھی تک کسی فیملی کا ایسا نہیں پڑھا کہ جو کربلا میں آیا ہو، جس میاں بیوی میں یا جو اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک رکھتا ہو۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا تو کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کے، اس میں کہیں بھی کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس کا جو رویہ تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ برا تھا۔ یعنی اگر کربلا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو ان کا رویہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں تھا، ان کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، بہت ہائی اخلاق تھا۔ تو کربلا ایک طرح سے ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کس انداز میں، کس طریقے سے رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ان رشتوں کے لیے اگر قرآن بھی ہم کھول کے دیکھتے ہیں نا سسٹر سحر تو قرآن کے اندر اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے جو پروردگار عالم ہمیں کیا کہتا ہے اے لوگوں تمہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھو کیونکہ تم سے سوال ہوگا، تم لوگوں سے تمہارے صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں بھی خدا بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ محبت، اپنی فیملی میں محبت، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی والے جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ خوش انداز میں رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا میں آتی ہوں بی بی فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا کس انداز میں اور کس طریقے سے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کا کیسے خیال کرتے تھے۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیشہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو بنت رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، کبھی بھی ان کا نام نہیں لیا، احترام سے پکارتے تھے، کبھی ان کے اوپر چیخے چلائے تیز آواز سے بات بھی نہیں کی تھی، اور بالکل اسی طریقے سے بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی ملتا ہے۔ اور اس قدر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خیال کرتے تھے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ہمیں ملتا ہے کہ جب
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए थे ना, तो बीबी फातिमा ज़हरा ने एक दफ़ा रसूल खुदा का कुर्ता देखा था। तो जब वो कुर्ता देखा ना, तो उसको देखते ही बीबी फातिमा ज़हरा इस कदर गिरिया करने लगी, इतना रोने लगी कि बीबी फातिमा ज़हरा बेहोश हो गई, गश खा गए। और फिर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने देखा ना, तो मौला खुद फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस कुर्ते को देखकर बेहोश हो गई, तो मैंने उस कुर्ते को छुपा दिया कि दोबारा बीबी फातिमा ज़हरा उसको कुर्ते को ना देख सके। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इखलाक को, तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो इखलाक था वो अपनी बीवी बच्चों के साथ किस तरह और किस अंदाज में था। इमाम हुसैन की तरफ आते हैं। सिस्टर सहर, यहाँ पर जब हम करबला की तरफ आते हैं ना, तो करबला में हमें पूरा पूरा क्या मिलता है, पूरे रिश्तों, जितने भी रिश्ते हैं ना, उनकी कदर, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत हमें करबला के मैदान में नजर आती है। अगर हम देखते हैं कि मौला अब्बास जो है वो चचा है, फिर हम देखते हैं कि भाई बहन कैसे होते हैं तो करबला में मिलता है। अगर हम देखते हैं कि फूफी कैसे होती है, वो हमें करबला में मिलता है। हमें खाला, ये सब हमें करबला के अंदर की सारी चीजें हमें मिल रही है, और किस तरीके से मिल रहे, और एक दूसरे के साथ किस तरह से रह रहे और किस तरह से रिश्तों को निभा रहे हैं। ये बहुत, इसीलिए कहते हैं कि करबला जो है ना वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दर्सगाह है। तो यहाँ पर सिस्टर साहब, जब हम देखते हैं, मैं आती हूँ इमाम हुसैन और बीबी इमाम हुसैन और उनकी जो अज़वाज के साथ जो उनका रवैया था उसकी तरफ आती हूँ, और फिर हम आते हैं दूसरे रिश्तों की तरफ। तो यहाँ सिस्टर साहब, मैं एक चीज कहूंगी कि मौला कायनात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जो तरीका था अपनी बीवी के साथ बात करने का, वो बहुत ही खूबसूरत था। जब हम देखते हैं ना कि एक दफा जैसे हमें मिलता है कि जब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेकर गए थे पानी पिलाने के लिए, और लईन ने तीर मारा मौला अली असगर के गले पर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था। यहाँ तारीफ में एक दफा मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में नहीं आए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं रुबाब सामने आ जाएगी और मुझसे पूछेगी कि मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कुछ रिवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे के पीछे चले गए थे और वहां उनको दफन कर दिया था, और कुछ जगहों पर मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में आए थे, और वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में अली असगर को लिया हुआ था, और अली असगर के ऊपर अपनी अबा जो थी ना उसको रख दिया था, यानी अली असगर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ढांक दिया था। और जब खेमे में आते हैं ना, तो उस वक्त, अब देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पता है कि ये माँ है, अगर मैं किसी माँ को सामने उसके बच्चे का, तो वो माँ को तकलीफ पहुंचेगी। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीका कितना खूबसूरत है। ये जो हम पढ़ते हैं ना चीज, हम मसाइब में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को किस तरह से तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं, इस अंदाज में कि उसको तकलीफ ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मौला को उसके सिर्फ और सिर्फ ये था कि कहीं रुबाब को तकलीफ ना हो। तो इसलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं रुबाब के सामने, तो पहले सवाल ये करते हैं, क्या पूछते हैं कि रुबाब मैं कौन हूँ। पहले पूछा कि रुबाब मैं कौन हूँ, तो उस वक्त जब बीबी रुबाब खुद फरमाती है कि आप मेरे इमाम हो, आप मेरे वक्त के इमाम हो, आप हुज्जत खुदा हो, आप अहले किसा में से आखिरी अहले किसा हो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज सुने ना कि बीबी रुबाब ये कह रही कि आप हुज्जत खुदा हो, आप मेरे इमाम हो, आप अहले किसा में से हो, और आप रसूल के बेटे हो, आप फातिमा ज़हरा के बेटे हो, आप मौलाए कायनात के बेटे हो। यानी इमाम ने जब ये लफ्ज सुने ना, तो इमाम को यकीन हो गया कि अब अगर मैं जो भी बात कहूंगा रुबाब को, बीबी रुबाब जो है वो इस बात को समझ जाएंगी कि जो इमाम हुसैन कह रहे हैं वो सही है, और फिर उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी। यकीनन ये तसल्ली देने की बात थी, या इमाम हुसैन को वो था कि कहीं बीबी रुबाब को तकलीफ ना हो। और फिर जब बीबी रुबाब ने ये सब कहा ना, तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस अबा से अली असगर को ढांक दिया था, उस अबा को खोला, और फिर उस वक्त जब बीबी रुबाब ने देखा, तो तारीख में मिलता है कि बीबी रुबाब जवान थे, उनके बाल जो थे वो काले थे, लेकिन सिर्फ जब देखा ना, तो देखकर सिर्फ इतना कहा
کہ کیا تمہارے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اور یہ رباب بی بی رباب نے یہ لفظ کہہ کر زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب زمین پہ بیٹھے نا تو یہاں تاریخ پر ملتا ہے کہ وہ جو سیاہ بال تھے، وہ جو سیاہ بال تھے، کالے بال تھے، وہ زمین پہ بیٹھتے ہی سفید ہو گئے۔ تو یہاں جو امام حسین علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو رویہ تھا اپنی فیملی والوں کے ساتھ، وہ بیان سے باہر ہے۔ اور کس طرح سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد کو پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بی بی سکینہ کا نظر آتا ہے کہ کس قدر بی بی سکینہ سے محبت کرتے تھے، کس قدر جسے ہمیں ملتا ہے بی بی فاطمہ الصغریٰ، جس سے دوسری بی بی فاطمہ، ایک دو بیٹیاں، ایک سکینہ، دو سکینہ ہے، ایک رقیہ ہے جس کا نام، اور جس کا نام فاطمہ بھی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو دوسری بیٹی ہے ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا چہرہ جو ہے میری ماں بی بی فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے، تو اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو علی اکبر کو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اور یہاں امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے سب سے بڑے، میں کہتی ہوں نا سب سے بڑا، اگر ہمیں بالکل دیکھیں تو یہ کربلا کا ہی آج کل ایام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سسٹر سہر کہ امام حسین ہمیں ایک بہت بڑے میسج دیتے ہیں۔ اور آخری بات بھی آؤں گی کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں ایک لیسن دیتے، ایک سبق دیتے کہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا ہمیں جو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ کتنے خوبصورت، کتنے اچھے طریقے سے رہتے تھے، یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد بی بی رباب کس طرح سے شعر پڑھتی ہیں اور کس طرح سے کہتی ہیں کہ میرے امام، میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں۔ اور بی بی رباب جب تک زندہ تھی وہ کبھی بھی چھاؤں میں نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہتی ہے کہ اے میرے حسین، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو شہید ہوتے دیکھا، میں نے آپ کو کس انداز میں دیکھا، کس طرح سے اب رباب چھاؤں میں بیٹھے۔ تو یہ ہمیں جو بھی یہ جو ہم دیکھتے ہیں امام حسین کی اولاد کے ساتھ محبت یا بھائی کے ساتھ محبت، جب دیکھتے ہیں کہ مولا عباس کے ساتھ، یہاں پر تاریخ میں ملتا ہے سسٹر سہر کی شدید محبت کرتے تھے مولا امام حسین علیہ السلام مولا عباس سے۔ لیکن جب مولا عباس آئے تھے نا اجازت لینے کے لیے کہ امام حسین سے کہ میں جاؤں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام مولا عباس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں تم میرے لشکر کے سپاہی ہو، اور مولا عباس کہتے ہیں کہ یا امام کون سا سپاہی، کون سا لشکر، اور پھر گریا کرتے ہیں۔ اس وقت امام حسین امام مولا عباس کو ایک لفظ کہتے ہیں، میں عجب ہو گئی وہ لفظ سن کر سسٹر سحر کہ امام حسین اہل قصہ ہے، حجت خدا ہے، امام ہے، رسول کے بیٹے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے، بی بی خدیجہ کے بیٹے، مولا کائنات کے بیٹے، امام حسن کے بھائی ہیں۔ لیکن حجت خدا یہ لفظ کہتے ہیں اپنے بھائی کو، کہتے ہیں یا عباس تم پہ حسین قربان ہو جائے، بنفس انت یا عباس، یا اخی، میرے بھائی تم پہ حسین قربان ہو جائے۔ اب دیکھیں ہمیں کہیں پر بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی تیز آواز میں، کبھی برے الفاظ کے ساتھ، کبھی جھڑک کر، کبھی غصے کے ساتھ اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی۔ تو کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ صحیح، بے شک بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا کہ اور کربلا سے بہتر رول ماڈل اور ہمارے سامنے کیا ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب بھی رشتوں کی اہمیت کا اور ان کے جو نوعیت کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم کربلا کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہماری ایک کالر بھی ہمیں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، ہم ان سے کہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے تو وہ ہمیں کال کر سکتی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں آپ سے جو سوال تھا اس کا جواب مل چکا ہے۔ اور مین وائل جو ہے میں آپ سے جو ہے وہ اگلا سوال کر لیتی ہوں مقصودہ۔ جی ہمارے ساتھ ہی ہیں میرے خیال میں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سمر بات کر رہی ہوں۔ جی سمر۔ جی ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام آپ لوگوں کا چل رہا ہے، اور اتنا اچھا ٹاپک آپ نے سہر رکھا ہے، اور اس پہ اتنا بہترین انداز میں سسٹر مقصودہ کو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ اور میں ایام کے دن ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا
کہ مطلب جس طریقے سے آپ لوگوں نے واقعہ کربلا کا ایک نیا پہلو آپ جو مقصد مومنین کو اور عام مسلمان کو جو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ ایک یہ بھی پہلو ہے واقعہ کربلا کا نا کہ کس طریقے سے امام اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بات چیت کرتے تھے، ان کی کس طرح سے وہ اپنی فیملی کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو بس میں نے اس لیے کال کری آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ بہترین ٹاپک آپ نے رکھا اور بہترین طریقے سے سسٹر مقصودہ دنیا کو وہ رخ بھی دکھا رہی ہیں کربلا کا کہ جس کے اوپر بہت کم اسپیکر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں بہت ضرورت ہے کیونکہ واقعہ کربلا میں شہادتوں کے علاوہ بھی جو ہمیں درس ملتا ہے ہمیں اس طرف بھی تھوڑا بہت نا سوچنا چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسپیکرز اور اس طرف نہیں روشنی ڈالتے. تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ پروگرام دیکھ کر اور تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس سچ گریٹ انفارمیشن اینڈ نالج. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سمر آپ کی حوصلہ افزائی کا، تہہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہے. جی مقصودہ جیسا کہ ہم بات رشتوں کی اس وقت کر رہے ہیں، آپ نے کچھ تو بتایا ہمیں تھوڑا کہ ظاہر ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ازدواج سے مخاطب فرمایا کرتے تھے. کیا کوئی ایسے القابات ہوا کرتے تھے جو مولا امام حسین اپنی ازدواج کو جس سے پکارا کرتے تھے، ان کی مطلب ان کے بلانے میں، ان کے لہجے میں کتنی محبت یا شفقت پائی جاتی تھی؟ تھوڑا سا اس چیز سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی سب سے پہلے دیکھیے ابھی میں نے تھوڑا سا یہ بھی بتایا تھا سسٹر سحر کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جو تھے وہ کبھی بھی بی بی فاطمہ الزہرا کا نام نہیں لیتے تھے، ہمیشہ بنت رسول اللہ کے کر پکارتے تھے. اور بالکل اسی طریقے سے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، میں نے اب بھی کتنے سالوں سے میں اسٹڈی کر رہی ہوں سسٹر سحر، لیکن ابھی تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کسی بھی زوجہ کو نام سے پکارا ہو، کسی بھی امام نے، حتیٰ کہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جن کو زہر دیا ان کی بیویوں نے، اس کے باوجود بھی ان کے لیے بھی ملتا ہے. میں وہی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جیسے ان کو زہر دیا اور زہر کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر کے جو ہم دیکھتے کہ امام کے جو اندر کی جو تکلیف تھی اور امام کا کہتے ہیں جگر پھٹ رہا تھا، اس کے باوجود بھی امام اپنی جو زوجہ ہے ان سے مخاطب ہو کر اس طرح سے کہتے تھے. جیسے امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، امام جواد کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ آخر میں نے تمہیں ایسی کون سی کمی چھوڑی تھی، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، تمہیں کون سی محبت کی کمی تھی، ریسپیکٹ کی کمی تھی، کون سی میں نے کمی دیکھی تھی کہ جب تم نے جس کی وجہ سے تم نے یہ کیا. تو یہاں سسٹر سحر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ ایسی بیویوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو امام حسین کے لیے کہ کبھی بھی بی بی رباب کو سامنے سے رباب کہہ کر نہیں پکارا، یا رباب کہتے بھی تھے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ لگا دیتے تھے، یا کنیت لگا دیتے تھے، یا ان کے اولاد کا نام لگا دیتے تھے، یا جیسے ان کے ماں باپ کا نام لگا دیتے تھے، یا حبیب کہہ کر پکارتے. کچھ ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں لیکن کبھی ڈائریکٹ ایسا جو نام ہو، ایسے بہت ملتا ہے لیکن بہت بہت کم ملتا ہے. اور اس کے اندر بھی دیکھیے اس کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک محبت، ایک شفقت تھی. مجھے صرف ایک جگہ پہ ملا سسٹر سحر جہاں پر امام حسین نے بی بی رباب کا نام لیا ہو سامنے، وہ صرف اور صرف ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب مولا حسین علیہ السلام جب علی اصغر شہید ہو چکے تھے اور ان کو تیر لگ چکا تھا اور گلے سے تیر نکال کر ہاتھ میں علی اصغر کو لے کر آئے، اس وقت کہا تھا یا رباب، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اے رباب کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ اس وقت بھی اس لیے جو اس وقت امام حسین علیہ السلام شدید تکلیف میں تھے. تو باقی جو کلیئر الفاظ ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتے. ہاں یہ ملتا ہے امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہے ان سے احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سب کے لیے اسوہ حسنہ، ایک رول ماڈل ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ہر چیز مہیا کرتے تھے. یعنی ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ حلال اور جائز طریقے سے ہر خواہش، ہر چیز ان کے لیے اگر ان کو گھر کی ڈیکوریشن کرنی ہے تو وہ کر دیتے تھے. یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ امام حسین کے گھر پہ آئے تھے
اور انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کے گھر میں بہت اچھا ایک قالین یا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو اس وقت کہا کہ یہ میری بیوی کو جہیز میں ملا ہے اور ان کو پسند ہے، تو میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں امام باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے ہر چیز مہیا کرتے تھے، ہر خوشی دیتے تھے اور خوشی کے ساتھ دیتے تھے۔ اور کبھی بھی سسٹر سہل اگر آپ دیکھیں نا، کبھی بھی تاریخ کھول کے آپ دیکھیں، میں ابھی کہتی ہوں کتنے سالوں سے میں پڑھ رہی ہوں، لیکن کہیں پر بھی ایک جگہ پہ بھی مجھے نہیں ملا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تیز آواز میں بات کی ہو، یا ان کو کسی کچھ بھی تھوڑا بہت بھی غصے کے عالم میں ان کے الفاظ کو پکارا، ان کے نام کو پکارا ہو، بلکہ ہمیشہ جب بھی پکارتے تھے مسکرا کر اور محبت کے ساتھ اور ان کی کنیت کے ساتھ، جسے ام کہہ کر، ام لگا کر یہ چیز پکارتے تھے، اور خاص طور پر لوگوں کے سامنے ان کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام نے کی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کہوں گی سسٹر سہر، جو بہت سمجھتی ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے، امام حسین علیہ السلام ہم سب کو دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے رہو، کیونکہ اگر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے نا، اس وقت اولاد اچھے طریقے سے رہے گی، ورنہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے برے طریقے سے رہتا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس دور میں ہمیں میسج دے رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے سہر، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے پریکٹیکلی ہمیں بہت سال پہلے کر کے دکھایا، لیکن آج سائنس کہتی ہے، آج سب لوگ، آج سائنسدان، میڈیکل سائنس، ڈاکٹر سب یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک ماں جو ہے وہ مینٹلی ٹھیک ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں ہے، وہ سکون میں ہے، وہ خوش ہے، یہ آج کی سائنس نے ہمیں بتایا ہے، تو بچے جو ہے وہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں وہ بچے۔ لیکن جب ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور ماں سے دیا جائے اور ماں کو برے الفاظ سے بولا جائے اور ماں کی عزت نہ کی جائے، اس گھر میں نہ تو رزق آتا ہے، ویسے بھی ہم سب کو پتا ہے، اور اس گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے تو اکثر ملتا ہے کہ وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، یا پھر ان کی مینٹلی ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یا وہ ایسی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر دنیا میں آ کر نہ تو وہ اچھی ماں بن سکتی ہے لڑکی، یا تو نہ تو وہ اچھا باپ بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ دین اسلام کے لیے کوئی اچھے فائدے مند ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اور سسٹر سہر، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برے الفاظ سے پکارے تو واقعاً کس قدر برا لگتا ہے اس عورت کو یا اس مرد کو، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہت پیار سے پکارتا ہے، بہت اچھے انداز میں پکارتا ہے، تو وہ بیوی کبھی بھی یہ الفاظ نہیں بھول پاتی ہے جب تک وہ زندہ رہتی ہے نا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئے، محبت سے اس کے لقب دے، محبت کی باتیں کرے، محبت سے اس کے نام کو پکارے نا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ بیوی اپنے اس شوہر کو کبھی نہ بھول سکتی ہے، اور نہ ہی کبھی اس کے علاوہ کچھ سوچ سکتی ہے۔ تو یہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام سکھاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ کہیں پر مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے تیز ایسے الفاظ میں حبیب کہہ کر، حبیبہ کہہ کر پکارا ہے، یا کہہ کر پکارا ہے، یا بہت احترام سے کہہ کر پکارا ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ پکارا ہے، یہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، مقصودہ اگر تاریخ جب پڑھتے ہیں، اور ناظرین کو بھی میں محرم الحرام میں تاریخ کی کتب میں سے کچھ بتاتی ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے ساتھ بھی نرمی اختیار کی، دشمن کی افواج کے ساتھ، اور جو جانور تھے دشمن کے ایون ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت نرمی اور محبت سے کام لیا، اور ان کو جو ہے جیسے کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ تو کیا اطوار تھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ٹورڈز دشمن اور ان کی جانوروں کی طرف، اور جنرلی اپنے جو ان کے ساتھ یہ تمام گھوڑے وغیرہ تھے ان کے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا سلوک تھا؟ جی سسٹر سہر، ایک چیز جو میں جلدی سے کہوں، جو بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ بہت کم بات ہوتی ہے یہ چیز پہ، اور ہونی بھی چاہیے،
دیکھیے امام حسین علیہ السلام، اسلام میں ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں ہمارے پاس جو ہے وہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور بالکل ابھی آتے جو اینیملس رائٹس کی ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ تم جو ہے وہ جانور کو چابک نہیں مار سکتے، اگر اس کو ذبح کرتے ہو تو پہلے پانی پلاؤ اور پھر اس کا جو چہرہ ہے خانہ کعبہ کی طرف کرو تو اس کو پتہ چلے گا اللہ کی راہ میں جا رہا ہو۔ بہت زیادہ اس طرح سے قانون ہے کہ بسم اللہ پڑھو، وہ بھوکھا نہیں ہونا چاہیے، وہ بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جانور کے بھی حقوق ہمارے پاس ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم کربلا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سسٹر صاحب میں آپ کو 3 اس کے دیتی ہوں مثالیں۔ سب سے پہلے جب ہمیں پتا ہے کہ جب جناب حور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، تو امام حسین علیہ السلام اور ان کا جو لشکر تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام جتنے بھی امام کا یہ قافلہ تھا وہ نہر فرات کے پاس رکے تھے، اور وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر خیمے لگائے تھے، اور جب وہاں خیمے لگائے تھے تو خیموں کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس انداز میں خیموں کو انہوں نے نصب کیا تھا، اور ہر خیمے کے پیچھے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا کہ اگر دشمن ہے حملہ بھی خیموں کے اوپر کرے تو وہ ڈائریکٹ خیموں میں نہیں آ پائیں گے، وہ جو بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے تھے اور ان کو چھپایا گیا تھا وہ ڈائریکٹ گڑھوں میں گر جاتے اور خیموں کے اوپر حملے نہیں کر پاتے تھے۔ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پہلے امام نے جب خیمے لگائے تھے تو اس جگہ پہ لگائے تھے، پھر جب حضرت حر آئے تھے اور پھر عمر سعد نے کہا تھا، اور پھر اس جگہ سے وہ خیمے جو ہے وہ کھاڑے گئے تھے اور پھر دوسری جگہ پہ لگوائے گئے۔ تو یہاں پر جب جناب حر جب آئے تھے نا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ٹکرائے تھے، اس وقت حضرت حر جو ہے ان کا جو لشکر تھا وہ بہت پیاسا تھا، اور وہ ان کا جو لشکر تھا وہ پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا۔ اس وقت یہ جو ہم موقف لگاتے ہیں نا سسٹر سہر، یہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر موقف لگتے ہیں، یہ جو موقف ہے نا سب سے پہلے موقف تو امام حسین نے لگایا تھا کہ بالکل جناب حر کے لشکر کو پانی پلایا، ان کو کھلایا، وہاں نماز کا وقت ہوا، پھر وہاں پر نماز جماعت ادا کی گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے تو جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جانوروں کے بعد انسانوں کو دیا۔ یہ چیز ہمیں یہاں کربلا سے ملتی ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کا جو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کا ایک ہی طریقہ تھا، کیونکہ مولا عباس علیہ السلام کو جو اخلاق دیے تھے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے دیے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ملتا ہے سسٹر سہر، میں نے جب یہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ تو یقین کریں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ جب مولا عباس علیہ السلام نہر فرات پہ جاتے ہیں امام حسین سے اجازت لے کر، اور وہاں نہر فرات پہ جب پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں آخری وقت میں، تو مولا عباس علیہ السلام نے ہاتھ میں پانی لیا تھا، اور ہاتھ میں پانی لے کر پھر شیر پڑے تھے اور پھر وہ پانی کو پھینک دیا تھا، لیکن امام مولا عباس جو ہے وہ جانور کو کہتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں کہ ایک گھوڑے میں تو وفا کروں گا، میرا مولا پیاسا ہے، جب تک وہ نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا۔ اس وقت مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ تم پانی پیو، لیکن اب دیکھو کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا یہ محبت کے ہوتے ہیں، یعنی مولا عباس امام حسین علیہ السلام نے اس قدر ان جانور کو محبت دی تھی کہ وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے گھوڑے سے کہا کہ تم پانی پی لو، مولا عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا تھا۔ تو یہ جو لگاؤ ہے نا، یہ محبت ہے نا جو جانوروں کے اندر بھی آ گئی۔ آپ دیکھیں جانور کو جو محبت دی جاتی ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا مولا امام حسین کی طرف آتے ہیں سسٹر سہر، کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذوالجناح تھا نا وہ بہت باوفا تھا۔ کچھ روایت میں ملتا ہے اس لیے اس کو ذوالجناح کہتے ہیں کیونکہ بہت ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ آیا تھا، کس طرح سے امام حسین کے پاس آئے، کس طرح سے رسول خدا کے پاس آئے۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ وہ بچپن سے امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے اس کو بچپن سے امام حسین نے رکھا تھا، پھر وہ بڑا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑی کو محبت دی تھی، شفقت کے ساتھ رکھا تھا، یہاں اتنا ملتا ہے سسٹر سہر کہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام نے جتنے سال وہ امام کے پاس رہا کبھی بھی امام نے اس کو ایک چابک تک نہیں مارا۔ اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تیز، امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین نے ایک دفعہ اس کو تیز نہیں کھینچا، امام نے اس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر وزن نہیں رکھا،
اس کی طاقت سے زیادہ اس کو چلایا نہیں، اور ہر وقت جب بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی امام ہر چیز اس کے لیے مہیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے کہ امام اس کو محبت دیتے تھے۔ اور سسٹر سحر جو اس امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے اس سے محبت کی، پیار کیا، اس کو رکھا، توڑنے لگا۔ اور یہاں میں جب عاشور کے دن اکثر میں جب مصائب پڑھتی ہوں نا، تو میں زلجنہ کے جب مصائب پڑھتی ہوں تو یہاں پر واقعہ کبھی کبھی سوچنے میں بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جانور ہے نا وہ سب سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتا اتنا۔ جانوروں نے وفا کی لیکن انسانوں نے نہیں کی۔ تو یہاں یہ ملتا ہے کہ جب عاشور کا دن تھا نا، تو ذوالجناح کے بارے میں ملتا ہے سسٹر سحر کہ ذوالجناح جب امام حسین علیہ السلام کو میدان میں لے کر آئی تھی، یہ جانور جو ہے امام حسین کو جب میدان میں لے کر آیا تھا، تو جب امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، امام 30,000 لوگوں نے ایک ہی وقت میں امام کے اوپر حملہ کیا تھا، اور امام کا وہ جسم جو تھا وہ تیروں میں چھڑی تھا، انسان امام کے اوپر حملہ کر رہے، لیکن ایک جانور کے جس کو ہم جانور کہتے ہیں وہ جانور پریشان ہو گیا۔ یہ ملتا ہے کہ ذوالجناح جو تھا وہ پورے قتلگاہ میں تھا، وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا، کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا گڑھا، کوئی ایسا غار یا کوئی ایسا کونا مجھے مل جائے جہاں میں امام کو وہاں رکھ کر نا اس کو وہاں چھپا دوں۔ یہاں کتنا بڑی بات کرتی ہے کہ ذوالجناح نے ایک جانور، اور پھر پورے قتل گاہ میں وہ گھومتا رہا، اس کو ایک جگہ ملی کہ جو اندر تھی، جو گڑھے میں تھی، اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں یہاں پر امام کو چھپا دوں گا تو یہاں امام چھپ جائیں گے ان کی نظروں سے، اور وہ لوگ امام پہ حملہ نہیں کر پائیں گے۔ اس نے وہاں امام کو اتارا، اور پھر یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ذوالجناح جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، تو ذوالجناح نے امام کے خون سے، جو اس کی پیشانی تھی نا، اپنے خون سے، امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لگایا تھا، اور وہ خیمہ گاہ میں آیا تھا، اور وہ خیمہ گاہ میں آ کر اس نے عجیب سے گریا کیا تھا۔ وہ بی بی زینب کے پاس، بی بی سکینہ کے پاس آیا، اور اس نے ایسے گریا کیا، اور وہ خود ذوالجناح جو تھا نا وہ بھی زخمی تھا۔ اور یہاں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ آخری وقت تھا اس ذوالجناح کا، گھوڑے کا، کہ جب وہ امام حسین کے پاس سے، وہ جب امام حسین کی شہادت کے پاس، اور وہ خون کی بھری پیشانی لے کر وہ خیموں میں آتا ہے بی بی سکینہ اور بیویوں کے پاس، اور خیمے پر اس نے ایسے گھریا کیا، ایسے رویا کہ بیویاں ساری آ گئی اس کے پاس، اور وہاں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جو ذوالجناح، وہ جو گھوڑا وہاں سے گم ہوا نا، تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ گیا کہاں۔ آج تک وہ تاریخ میں جو حقیقی لفظ ہے وہ یہی ملتے ہیں کہ آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تو دیکھیں جو جانوروں کو محبت دیتے، امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے نا کہ ایک اونٹ تھا جو امام سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب امام اس دنیا سے چلے گئے تو وہ امام کی تربت پہ جا کے، قبر پہ جا کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ نہ وہ کھاتا تھا نہ وہ پیتا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی شدت سے محبت ہے جو ان جانوروں کو دی گئی، اور ان جانوروں نے محسوس کی، لیکن افسوس کہ انسان اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اکثر یہ جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمیں ملتا ہے کربلا سے، اس میں اظہار اور جذبات کا جو اظہار ہے یا الفاظ کا جو اظہار ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور کس طرح ہمیں یہ آج کل کی جو ہماری زندگی ہے، مصروف زندگیاں، اس میں کیسے ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے، اور کیسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے ہم کیسے اظہار و قربانی کر سکتے ہیں، اور کیسے ان کو احساس دلا سکتے ہیں کہ دے آر بینگ لوڈ۔ جی سسٹر سحر، سب سے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے، سورہ نساء میں کہتا ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا، میں تم سے ایک دوسرے سے پوچھ گچھ ہوگی تمہارے رشتوں کے بارے میں، ارحام کے بارے میں۔ رحم کے رشتے کہتے ہیں، خون جو پیٹ کے رشتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ننیال والے رشتے ہوتے ہیں یا جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں شاید وہ اتنے ویلیوبل نہیں ہوتے، لیکن ارحام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، یا پھر وہی نسبی رشتے ہوتے ہیں، ہر رشتے کا کے۔ تو سسٹر سحر، یہاں پر وہی آتا ہے کہ خداوند عالم
سب سے پہلے کہتا ہے تم سے پوچھا جائے گا. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے بہت ہی پیاری بات کی. میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ آپ جو ہے نا کسی سے محبت کرو. اتنی پیاری امام بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو ظاہر کرو. آپ کہو کہ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ جو ہے یہ بہت انسان کے دل کو جا کے رکھتے ہیں. لیکن میں 2-3 چیزیں اس کے ساتھ ایڈ کرتی ہوئی جاؤں گی. مجھ سے سوال ہوتے ہیں. ایک بچی نے آ کر پوچھا کہ جو ہماری ماں ہے وہ ہمیں اتنی محبت دیتی ہے، اللہ بھی اتنی محبت کرتا ہے. بے شک میں نے کہا اللہ بھی بہت محبت کرتا ہے. ہماری ماں روز ہمیں کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں پیار کرتی ہوں، میں تمہیں چاہتی ہوں. لیکن ہم تھک جاتے ہیں نا کبھی کبھی ماما کا سنتے. تو پھر میں نے اس کو کہا اچھا لیکن ایک چیز آپ بتاؤ کہ جب آپ کی ماں ایک دفعہ آپ سے کہے، ایک دن آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں. میں اپنے بچے کو، میرا بیٹا روز آتا ہے تو اس کو مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تمہیں مس کر رہی تھی، کہاں 1-2 گھنٹے ماما کو نہیں بلایا. تو کیا اگر ہم ان کو اس طرح سے بات کرتے ہیں تو چاہے بھائی ہو بہن ہو یا ماں ہو باپ ہو شوہر ہو بچے ہو، جتنے بھی سسٹر سہر رشتے ہیں نا وہ محبت چاہتے ہیں. انسان کی جو بنیاد ہے نا وہ رکھی انس سے گئی ہے. انسان نکلا ہے انس سے ہے. اب دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم بچوں کو کہتے تو ہم مجھ سے پوچھتے کہ ہم تنگ آ جاتے. تو پھر میں نے اس کو ایک بات کہی، وہ بچی نے مجھے کیونکہ اس بچی نے بات کی وہاں سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی. جب میں نے اس کو کہا کہ آپ تنگ ہو جاتے ہو کہ روز مما کہتی ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے کہ مما مجھے روز پیار کرتی ہے، روز کہتی ہے کہ آئی لو یو، آئی مس یو. لیکن اگر آپ کی مما ایک دن 24 گھنٹے نہ کہے آپ کو کہ آئی مس یو، آئی لو یو، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، مجھے انزائٹی ہونے لگتی ہے کہ کیوں مجھے خالی پن محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلی اس دنیا میں. تو دیکھیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا سسٹر صاحب، میں جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ بولو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ انسان کو طاقت دیتے ہیں، بالکل اس کو فیل کرواتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو. اور اگر اسپیشلی جب ہمارے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں رشتوں میں خاص طور پر جو رشتے ہوتے ہیں، جو بہن بھائی کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے رشتے ہوتے ہیں، اولاد کے رشتے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں اگر ان میں ہم ایک دوسرے سے یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا سسٹر صاحب، یقیناً یہ دور بہت نفسا نفسی کا دور ہے. اور اس دور میں آپ دیکھو گے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان ایسا، ہر کوئی ایسا نظر آئے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنگ لڑ رہا ہے اپنی پرسنل، اپنے ہی اندر کوئی نہ کوئی ایک جنگ ہے جو وہ لڑ رہا ہے، ایک لڑائی لڑ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے. اس لڑائی میں، اس جنگ میں اگر اس پہ سہارا دیا جائے، محبت دی جائے، پیار دیا جائے تو 50% اس کو سکون مل جاتا ہے، 50% وہ جنگ جیت جاتا ہے. پھر کوئی بھی رشتہ ہو. تو یہ جو کہنا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یہ بہت ہی اہم لفظوں کے ذریعے سے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو میں کہتی ہوں آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، لیکن پہلے اس کو ضرورت پڑے تو میں کہوں گی کون ہو تم، میں کون، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم کسی سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مجھے آئی لو یو بار بار کہے تو مجھے لگتا ہے منافقت کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ آتی ہے سسٹر سحر کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو جج کرنے والی کہ یہ منافق ہے کہ نہیں. مجھے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھے اس کے خلوص کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ مجھے اس کو جج کرنا چاہیے کہ تم کیسے. اللہ نے کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو جج کر سکے. دوسری چیز یہاں پہ آتی ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو محبت کا پروف یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ میرے مشکل وقت میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہاں پر جو حقیقی محبت ہے، ایک تو یہ کہ الفاظ کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اکیلا چھوڑنا نہیں آتا. تیسری چیز یہ آتی ہے جو رشتوں میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے نا سسٹر سحر. ابھی میں کچھ دن پہلے وہ کسی کی ایکٹریس تھی، ان کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ گزر گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور 7 دن تک ان کی لاش جو تھی وہ پڑی رہی. تو یہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی. یہ کون سے رشتے ہیں کہ کسی نے میسج نہیں کیا، پوچھا نہیں آپ کیسے ہو کہا، اور میسج کا رپلائی نہیں آیا اتنی دنوں تک، تو وہ ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا. یہ اور آپ کی کیسی اپنی محبت ہے؟ اولاد ہو اس کو جو نہیں آپ کہہ پیدا سکتے. کیے ہوئے، یا بہن بھائی ہیں، سبھی کنسرنڈ ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. کنیکشن بہت ضروری ہے. بھلے میں یہ نہیں کہتی کہ چپکا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ دور ایسا ہے
کہ ہم لوگ چپک کے نہیں رہ سکتے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہوتی ہے، لیکن کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اگر ایک میسج کے بعد 24 گھنٹے میں اس میسج کا جواب نہیں آتا تو پریشان ہو جانا حق بنتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے کیوں ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. تو یہ ہے حقیقی محبت، اور محبت کا اظہار اور محبت کا دکھاؤ اور محبت کر کے دکھانا یہ اس دور میں بہت ضروری ہے، اور اسلام بھی ہمیں کہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان چلتا ہی محبت سے. انسان کو اگر کہا جائے نا کہ تم، انسان نفرت سے مر جائے گا، انسان نفرت سے ٹوٹ جائے گا، انسان نفرت سے ناکام ہو جائے گا، لیکن اسی انسان کو اگر محبت، ہمت، طاقت دی جائے نا، وہ دنیا کے، وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی بھی پلانٹ پہ آپ اس کو بھیج تو وہ چلا جائے گا. تو انسان انس سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت چاہنے والا، محبت دینے والا، اور اپنے دل کا درد کسی کو سنانے والا اور سننے والا. انسان چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سنے، مجھے سمجھے، اور وہ بھی دوسرا انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ مجھے سمجھے اور سنے. تو یہ جو کنیکشن ہے، اسلام بھی کہتا ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ کنیکشن، یہ خاندان، یہ فیملی، یہ اس طریقے سے تم لوگ چلو تو دیکھو تم کتنے کامیاب ہو جاتے ہو. نفرت، حسد، اس پہ کچھ بھی نہیں رکھا. جی بالکل، بہت بہت شکریہ مقصودہ آپ کا. اگر آپ دعا کروا دیں تو تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی سسٹر، آج میں وہی سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے بڑے دن آ رہے ہیں اور بہت نزدیک دن آ رہے ہیں. آج جو آپ نے بات کی، جیسے ہماری بہن سسٹر سمر کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بھی کہا کہ بہت اچھا ٹاپک ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے بارے میں بھی دعا کریں آج سسٹر سحر، کہ اللہ سے ہم دعا کریں مل کر، اپنے خاندان کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے بھی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، پروردگارہ سب سے پہلے تو میں تم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارا شکر ہے، اگر ہم سجدے کریں شکر کے اور پوری زندگی بھی ہم سجدوں میں رہے نا تو کم ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تم نے ہم کو امام حسین جیسی ہستی دی. اے اللہ پتہ نہیں ایسا کون سا ثواب تھا، یا پتہ نہیں ایسی کون سی بہترین اچھی چیز تم نے ہمارے اندر دیکھی کہ تم نے ہمیں عشق حسین، محبت حسین عطا فرمایا. کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ ان للحسین محبتاً فی قلوب المومنین مکنونتاً، کہ حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے. اے اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تم نے ہمیں حسین کا محب بنایا، چاہنے والا بنایا، عاشق بنایا. پروردگارہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اس محبت کو جب تک ہم زندہ ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر حسین کی محبت کو جب تک ہم زندہ ہے تا قیامت ہمارے دلوں کے اندر اس کو زندہ فرما. اور اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے نسلوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، مطیعان اہل بیت پیدا فرما. اور پروردگار تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا واسطہ، تجھے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ تجھے امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا واسطہ، تجھے امام حسین کی بہن کا واسطہ، تجھے امام حسین کے بابا کا واسطہ. اے اللہ تمہیں امام حسین کے سارے خاندان کا واسطہ، تجھے امام حسین کی ازواج کا واسطہ، تجھے امام حسین کی ماں کا واسطہ، تجھے امام حسین کے نانا کا واسطہ. پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما. اور اے اللہ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ، نفرت آ گئی ہے تو اس محرم میں ہمارے دلوں کے اندر اس بغض، کینے، نفرت کو صاف فرما تاکہ ہم صاف ہو کر امام حسین کی مجلس میں آ سکے. اور پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس دل کا. میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے ان بیویوں کے قلوب کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کے اس دل کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کے اس دل کا، تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کے دل کا، تجھے واسطہ ہے بی بی ام کلثوم کے دل کا، کہ جس وقت ذوالجناح خون سے تر اپنی پیشانی پر امام حسین علیہ السلام کے خون کو لگا کر زخموں سے چور چور ہو کر قیام
حسینی کی طرف آتی ہے اور وہاں پر چیختی ہے اور گریا کرتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہاتی ہے اور تمام بیویاں اس کے گرد آتی ہے. اے اللہ مجھے نہیں پتا ان بیویوں کے دلوں کی حالت کیا ہوگی اس وقت، پروردگارا تجھے ان بیویوں کے دلوں کی جو حالت ہے اس کا واسطہ ہے. اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرما. اے آمین اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی مشکلات چھپی ہوئی اس کو اے اللہ ان مشکل کو حل فرما. آمین پروردگار ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. تجھے سید الساجدین کا واسطہ ہے اے اللہ، جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہم سب یا اللہ جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں خدایا تجھے امام حسین کی سکینہ کا واسطہ ہے اے اللہ. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک بیٹی کے لیے سب سے سخت ہوتا ہے، بیٹی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا. میرا باپ اگر تھوڑا بھی بیمار ہوتا ہے یا میرا باپ اگر آہستہ آہستہ بھی چلتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ کہیں میرے باپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ بی بی سکینہ نے 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو بغیر سر کے دیکھا ہوگا، جسم کو کچلا ہوا دیکھا ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. بس اے اللہ تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ہم سب ماں باپ کی دعاؤں اولادوں کے حق میں پورا فرما. یا اللہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. اے اللہ ہمیں حق کی عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. اور اے اللہ ہم اس محرم میں امام حسین علیہ السلام کے آنسوؤں کا حق ادا کر سکے. یقیناً ہم حق ادا کر نہیں سکیں، توفیق عطا فرما کہ ہم کچھ کر سکیں. اور پروردگارہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما. بہت بہت شکریہ مقصود آپ کا، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری آپ کی ملاقات اب اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.